मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात और हमारे मोहतरम सामीन कराम, आदाब। मैं इरफान आरिफ तहरीक बक़ाए उर्दू के इस इल्मी अदबी पेज से हर शाम 5 बजे की तरह आज भी हाजिर हूँ। हमें खुशी है कि जब हमारे नाज़रीन और सामीन का फ़ीडबैक आता है कि ये दिन ब दिन हमारी ये जो नशिस्तें हैं, हमारे ये जो नाज़रीन और हमारे जो मेहमान हैं, इनका आना कहीं ना कहीं सूदमंद साबित हो रहा है। तो उसी सिलसिले की कड़ी, चूँकि आपने देखा होगा कभी हम हिंदुस्तान में होते हैं, तो कभी हम बर्लिन होते हैं, कभी यूके होते हैं, तो आज हम पाकिस्तान की तरफ रुख करते हैं। जी हाँ, आज हमारे मेहमान जो हैं उबैदुल्ला कहर साहब हैं और जाहिर सी बात है कि इनका ताल्लुक पाकिस्तान से है और हमारी आज के इस प्रोग्राम की मेज़बानी फरमा रहे हैं डॉक्टर मुश्ताक अहमद वानी साहब। सबसे बड़ी बात यह है कि इन दोनों के दरमियान जो मुकालमा होगा, जो गुफ्तगू होगी, वो आप ज़रूर महजूज होंगे उससे, इस वजह से भी क्योंकि दोनों जो हैं अपनी अपनी फील्ड में, अपने अपने मैदान में जो हैं बेहतरीन कारकर्दगी दिखाते हैं, दिखाई भी है। तो मैं इस्तकबाल करता हूं आप तमाम नाजरीन का, और साथ ही में हम अपने मेहमान और दोनों यानी मेज़बान को भी आपके रूबरू ला रहे हैं। तो मैं आप सबके दरमियान हायल ना रहते हुए गुजारिश करता हूं मुश्ताक अहमद वानी साहब से कि मेहमान का इस्तकबाल करें। जी। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। मैं मुश्ताक अहमद वानी मोहब्बत और नेक दुआओं के साथ आज फिर तहरीक बक़ाए उर्दू के फेसबुक लाइव प्रोग्राम पर एक नए मेहमान के साथ आपके रूबरू हो रहा हूं। और आज हमारे मेहमान हैं मोहतरम अब्दुल्ला कहर साहब। इनका ताल्लुक पाकिस्तान से है। अब्दुल्ला कहर साहब, आपका मैं खैर मकदम करता हूं तहरीक बक़ाए उर्दू के फेसबुक लाइव प्रोग्राम पर। और मैं नाज़रीन आपको ये बताता चलूं, इनका तारुफ तो खैर इनकी ज़बानी आप सुनेंगे ही, लेकिन मैं अपना ये फरीज़ा समझता हूं कि आज के मेहमान के बारे में कुछ अहम बातें इनसे मुतालिक आपके गोश गुजार करूं, जिससे इनकी पुरवकार और गुनागू शख्सियत का हमें और आपको बखूबी अंदाजा होगा। मोहतरम अब्दुल्ला कहर साहब, जिनका ताल्लुक मैंने आप को ये बताया कि इनका पाकिस्तान से है, अदबी और इनकी तकनीकी हैसियत एक अदीब, कालम निगार, सफ़रनामा निगार, प्रोफेशनल फोटोग्राफर, डॉक्यूमेंट्री फिल्म साज, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अलावा सबसे बड़ी बात यह है कि इन्होंने उर्दू की पहली डिजिटल किताब, जिसका नाम है दरिया दरिया वादी वादी, ये उसके खालिक हैं और जिसकी उर्दू दुनिया को जो है काफ़ी एक तवील ज़माने से जिसका इंतज़ार था, उसके खालिक मोहतरम अब्दुल्ला कहर साहब आपके रूबरू हैं। मैं नाजरीन ये भी बताता चलूं कि आज एक ऐसी पुरवकार और एक ऐसी ज़हीन शख्सियत हमारे आपके रूबरू है कि जिस इल्मी अदबी शख्सियत, अगर से पेशा वराना तौर पर ये एक मैकेनिकल इंजीनियर हैं, लेकिन आपको इनकी अदबी कारकर्दगी के बारे में जब मैं बताता चलूं तो आपको हैरत होगी। मैं अपनी जगह पे हैरान हुआ हूं। एक ऐसा जनूनी आदमी के जिसका फील्ड बराह रास्त अदब नहीं है, लेकिन उसके यानी मैकेनिकल इंजीनियर होने के बावजूद भी इनकी अगर आप तसानीफ पर को सुनेंगे, अगर इनकी तसानीफ तो हैरत में पड़ जाएंगे। आज तक अब्दुल्ला कहर साहब ने जो इनकी जो किताबें हैं उनमें
यारेमन तुर्की, सफर कहानियां, शहर कहानियां, आसेब कहानियां, काराकरम के पार और कैस्पियन किनारे, दरियाओं के देश में, ये दरिया मेरे मेरे दरिया हैं, कराची जो एक शहर था, बचपन से बचपन तक, इनकी जो किताब है वो ज़ैर तरतीब है। मैं अपने आज के मेहमान मोहतरम अब्दुल्ला कहर साहब को इब्ने हसन भटकली के इस शेर के साथ नाजरीन आपके रूबरू होने की दावत देता हूं। किसे तहजीब कहते हैं वो खुद ही जान जाएंगे, किसे तहजीब कहते हैं वो खुद ही जान जाएंगे, तुम अपने अपने बच्चों को फकत उर्दू सिखा देना। तो वाह, मोहतरम उबैदुल्ला साहब, आपका मेजबान मुश्ताक अहमद वानी आपको खुशामदीद कहता है, आपका इस्तकबाल करता है। मैं सबसे जी पहले शुक्रिया। ये चाहूंगा कि आप हमारे फॉर्मेट के मुताबिक अपना इल्मी, अदबी और तालीमी सफर के बारे में हमारे नाजरीन को बाखबर करवाएं, मेहरबानी होगी। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, इल्मी तो आपने वैसे एक इशारा तो कर दिया कि इंजीनियर हैं और अदब में रखते हैं। बात यह कि जो भी आपका प्रोफेशन है वो अलग है, जो आपका पैशन है यानी जो शौक है आपका, वो उसकी अपनी अहमियत होती है और दोनों को ही जो है वो सीरियसली आपको लेना चाहिए। तो मेरी तालीम बीई होता है पाकिस्तान में, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग। तो मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में कराची में यूनिवर्सिटी से तालीम हासिल की है, लेकिन अपने तालिब इल्मी के ज़माने में ही मेरी तहरीरें पहले बच्चों के रिसालों में और फिर बड़ों के रिसालों में शाया होना शुरू हो गई थी और ज़्यादातर जो मुझे शौक़ था वो सफ़र का था, अब भी है, और चूँकि इसलिए ज़्यादा तहरीरें मेरी जो है सफ़र से मुतल्लिक़ हैं, सफ़रनामे हैं। लेकिन उसके साथ साथ जो सकाफ़त, कल्चर, हमारी हल्की फुल्की तारीख़ उस पर भी लिखता रहा हूँ और शहरों के तारुफ, मुल्कों के तारुफ उस पर भी मैं लिखता रहा हूँ और कहानियाँ जो हमारे इर्द गिर्द गर्दिश करती हैं उनके ऊपर भी लिखता रहा हूँ। तो सारी चीज़ें हैं, इंजीनियरिंग अपनी जगह और ये जो मेरा अदबी शौक़ और ज़ौक़ है ये अपनी जगह, उसमें भी यानी अल्हम्दुलिल्लाह वो भी पजीराई मिली है बहुत उसके अंदर। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो उबैदुल्ला साहब, ये बड़ा एक जितनी भी तसानीफ के मैंने नाम पढ़े आपकी ने जो आज तक लिखा है, ये इसमें बहुत सारी चीजें मुझे जो नजर आई उन्वान के एतबार से, ये सफरनामे से और सफर मुख्तलिफ जो है मुल्कों के सफर, जैसे दरियाओं के देश में, या इसी तरीके से ये दरिया मेरे दरिया हैं, तो लगता है कि आपने इस जहाने रंगो बू की जो है हर चीज का मुशाहिदा और मुताला भी और तजुर्बा एक बड़ी गहराई से हासिल किया है। तो मैं ये चाहूंगा कि यहाँ एक लफ्ज खासतौर से जो आपने बताया और जिसके बारे में बहुत सारे लोग, जिसमें मैं भी शामिल हूँ, इसकी जो है इसका माने व मफहूम समझने में या इसकी तफरीक करने में थोड़ी सी हम जो है चूक हो जाती है हमसे, वो ये मैं चाहूँगा अपनी मालूमात के लिए और नाजरीन की मालूमात के लिए कि ये लफ्ज़ तहजीब और सकाफत जो है, इसके बारे में आप ज़रा रोशनी डालें कि ये तहजीब क्या होती है और सकाफत क्या होती है। देखें, तहजीब का जो लफ्ज़ इस्तेमाल होता है वो होता है कि आहिस्ता आहिस्ता आप अपने तौर अतबार इस तरह तब्दील करते जाएं कि वो किसी भी शख्स को, सामने वालों को उसमें से कहीं से भी बदतमीज़ी या गंवारपन या जहालत का जो है वो उसे इजहार ना हो। जब ये आपकी ज़िंदगी का हर पहलू ऐसा हो जाता है कि उसमें से जहालत और बदतहजीबी ओसी का लफ्ज़ आ गया, यानी वो गंवारपन, उजड़पन वो निकल जाए, तो वो तहजीब होती है। और तहजीब की कोई यूनिवर्सिटी की डिग्री तो होती नहीं है, ना तहजीब के ऊपर कोई कोर्स कराए जाते हैं, वो तो महसूस करने की चीज़ है। एक बहुत ही देहाती आदमी आपको बहुत तहजीब और शाइस्तगी के साथ भी मिल सकता
بہت اچھا، صحیح، جی اور آپ کی آواز رک دے رہی سکتے ہے. ہیں. تو ہاں ہاں جی، ہیلو، آواز، ناظرین ہمارے مہمان نیٹ ورک کی ہاں جی پرابلم کی وجہ سے، جی 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 آواز آ رہی ہے جی ہاں آگے. عبداللہ تو صاحب؟ جی 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 ہاں، جو ثقافت کی میں بات کر رہا ہوں وہ روایات ہوتی ہیں جو آپ کے معاشرے میں جن پر لوگ عمل کرتے ہیں. مثلا شادی بیاہ کی رسومات ہو گئیں، یا جی جو آپ کے لوک گیت ہو گئے، آپ کی کہانیاں ہو گئیں، اور آپ کا ایک دوسرے سے کس طرح پیش آتے ہیں، مہمانوں کی مہمان نوازی کس طرح کرتے ہیں، اور اپنے چھوٹوں اور بڑوں کے ساتھ کس طرح کا معاملات کرتے ہیں، وہ چیزیں میرا خیال ہے کہ وہ آپ کی ثقافت میں آتی ہیں، جو آہستہ آہستہ ڈیولپ ہوتی ہیں، اور ایک وقت آتا ہے تو کہ وہ بالکل شناخت بن کے ایک طرف واضح ہو کے کھڑی ہو جاتی ہیں. یہ ثقافت ہے. اب اس کی کوئی کیا اور بات، اچھی تعریف بھی کوئی کر سکتا ہوگا، لیکن میرے ذہن میں تو فوری طور پہ یہی آ رہا ہے. نہیں نہیں، بہت جامع، مختصر اور بڑی بامعنی تعریف ہے، اور اس میں کوئی دورانی واقعی یہی ہے کہ جب انسان مکمل طور پر اخلاقی اور روحانی قدروں کے ساتھ ایک خوبصورت زندگی جینے لگے، اور معاشرے کے لوگ اور ہمارے جو ہے سماج معاشرے کے اندر جب ایک خوبصورت زندگی کا ہر فرد جو ہے اس کا مظاہرہ کرنے لگے، اور وہ ساری چیزیں جتنی بھی ہیں وہ واقعی اس میں وہ تہذیب ہی کا حصہ ہے، یا اسی کو تہذیب کہیں گے. اور ثقافت کے بارے میں بھی بالکل وہ روایات اور وہ ہمارے کچھ مخصوص تہوار اور اس طریقے سے ہمارے وہ میلے ٹھیلے اور بہت ساری چیزیں، وہ سارا ہمارا ثقافت کا حصہ ہے. میں آپ سے آپ کو یہ کہتا چلوں کہ عبداللہ صاحب، بہت سارے آپ کے چاہنے والے اور بہت سارے آپ کو دیکھنے والے ہمارے ناظرین جو ہر روز بیتاب رہتے ہیں پورے 5 بجے وہ تحریک بقائے اردو کے اس فیس بک لائیو پروگرام پر ہمارے مہمان کی بھی جو ہے پر لطف اور پر اثر اور یعنی پر علم باتیں گفتگو سنتے ہیں. تو بہت سارے نام ابھر رہے ہیں سکرین پہ، جو نام ابھر رہے ہیں انشاءاللہ میں آپ تک وہ پہنچاتا رہوں گا، ان کا سلام، ان کی دعا. کچھ نام سکرین سے نکل گئے ہیں، لیکن بہرحال آپ کو دیکھنے والوں کی ایک بہت بڑی تعداد ہے، اور آپ کا استقبال کر رہے ہیں ہمارے ناظرین، اور آپ کو سن رہے ہیں، آپ کو دیکھ رہے ہیں. میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ کی جو ادبی زندگی کا آغاز ہوا ہے وہ کس صنف سے ہوا؟ کیا آپ شاعری شروع میں آپ نے شاعری کی، یا افسانے لکھے، یا کوئی اور چیز لکھی، یا اس طرح کا؟ تو ادبی زندگی کا آغاز ادب کس صنف سے آپ نے شروع کیا، اور کب کیا یہ ادبی زندگی کا آغاز آپ نے؟ جی، اصل جی میں یہ تو ہمارے بر صغیر پاکستان اور ہندوستان میں میرا خیال ہے زیادہ تر لوگوں کا ادبی جو زندگی کا آغاز بچوں کے رسالوں سے ہوا ہے، اور میں نے بھی واقعی جو ہے وہ اپنی آغاز بچوں کے رسالوں سے ہی کیا. ہمارے وہ ہمدرد جو حکیم محمد سعید صاحب کا ہمدرد والوں کا رسالہ بچوں کا آج تک نکلتا ہے، ہمدرد نونہال. تو آپ سمجھیں جی کہ جی میرا ادبی کیریئر کا آغاز اس رسالے سے ہوا. ہاں شروع میں تو ایسی جو بھی چیز ذہن میں آئی اور لکھ کے بھیج دی، اور لکھنے کے اگلے دن سے انتظار کرنا شروع کر دیتے کہ میرے رسالے میں شائع ہوگی. اور اکثر تحریریں نہیں شائع ہوتی تھی، لیکن پہلی تحریر جو شائع ہوئی وہ بھی ایک سفر نامہ ہی تھا. میں نے واہ، اپنی جو 10ویں جماعت میٹرک میں ہمارے اسکول والے وہ کراچی سے لاہور گھمانے کے لیے لے گئے تھے. تو واپس آ کے میں نے، بلکہ میں 9ویں جماعت میں تھا، وہ میں نے سفر نامہ لکھا لاہور کا سفر نامہ. وہ میں نے لکھ کے رسالے میں بھیج دیا، اور یہ سوچ کے بھیجا کہ چھپے گا تو نہیں، چلو پھر بھی بھیج دیتے ہیں. تو وہ سفر نامہ، یہ بات ہے 1979 اس کی بات ہے. وہ اس میں نے بھیجا، وہ چھپ گیا سفر نامہ. جب سفر نامہ چھپ گیا تو بہت زیادہ حوصلہ افزائی ہو گئی ہماری، اور ہم اپنے آپ کو سمجھنے لگے کہ مستقبل کے ادیب بن کے ابھریں گے. تو بس وہ وہاں سے ابتدا ہوئی. اس کے بعد 2-4 سال تک اور بچوں کے رسالوں میں بھیجتے رہے. پھر
مشرق اخبار ایک نکلتا تھا پاکستان سے، تو اس میں نے ایک سفرنامہ لکھا، ہمارے وادی سوات کا سفرنامہ، وہ بڑا طویل تھا، وہ قسط وار اس کے اندر شائع کرنے کے لیے میں دینے گیا، اور مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ انہوں نے قبول کر لیا، اور بہت دھوم دھام سے وہ 7-8 اقساط میں وہ سفرنامہ میرا شائع ہوا۔ اس سفرنامہ لکھنے کے دوران ہی ایک انٹرنیشنل رسالہ نکلا کرتا تھا پہلے پاکستان سے، اس کا نام تھا ماہنامہ رابطہ۔ ماہنامہ رابطہ شائع ہوتا تھا ہانگ کانگ سے، اور ملک سے باہر مقیم جو پاکستانی تھے یا اردو سمجھنے والے تھے وہ ان کے لیے خاص ہوتا تھا۔ وہ بہت خوبصورت رنگین آرٹ پیپر پہ ہوتا تھا، اس کا معاوضہ بھی تحریر کا بہت اچھا اس میں ملا کرتا تھا۔ تو انہوں نے مجھ سے خود رابطہ کیا کہ آپ ہمارے لیے لکھیں، تو میں نے وہاں سے وہ لکھنا شروع کیا جب رابطہ میں۔ تو آپ سمجھ لیں کہ میں اپنی پٹڑی پر اس وقت آیا کہ جب رابطہ سے میرا رابطہ استوار ہو گیا۔ وہ زیادہ تر تحریریں جو شروع زمانے میں میری ہیں، سفر نامے اور شہروں کے تعارف، ملکوں کے تعارف، وہ میں نے رابطہ میں لکھے۔ اس وقت جب شروع میں لکھنا شروع کیا تو وہ پتہ نہیں تھا کہ یہ ہماری تحریریں آگے ان کا جمع ہو کے یہ کتابیں بن جائیں گی، لیکن برا لکھتے رہے مختلف اخباروں میں، رسالوں میں، کبھی کسی اخبار سے ہو گیا، کبھی کسی سے ہو گیا، تو وہ لکھتے رہے، اور رفتہ رفتہ یہ ساری تحریریں جمع ہو کے کتابوں میں تبدیل ہوتی چلی گئیں۔ اور مزے کی بات یہ ہے جو کہ پاکستان کے اندر عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ لکھنے کے شوقین جو لوگ ہوتے ہیں وہ ان کو چھپنے کا بھی بہت شوق ہوتا ہے۔ ایک تو لکھنے کا شوق ایک الگ چیز ہے، نام چھپنے کا شوق ایک الگ چیز ہے۔ لکھنا بڑا پازیٹیو شوق ہے، لیکن نام چھپوانے کا شوق جو ہے نا، اس کے اندر بڑی گڑبڑ ہوتی ہے۔ تو مجھے لکھنے کا شوق تو رہا، لیکن میں نام چھپوانے کا اتنا شوقین نہیں تھا۔ اس کا فائدہ مجھے یہ ہوا کہ جب بھی مجھ سے کوئی رسالے والے، اخبار والے کہتے کہ آپ ہمارے لکھیں، تو میں ان سے پہلا سوال یہ کرتا تھا کہ آپ معاوضہ کتنا دیں گے؟ تو وہ کہتے تھے کہ بھائی یہاں تو لوگ نام چھپوانے کے لیے بے چین ہیں، الٹا ہمیں پیسے دینے کے لیے تیار ہیں، آپ الٹا ہم سے پیسے مانگ رہے ہیں کہ آپ کتنے دیں گے؟ تو میں کہتا تھا کہ نہیں، جب تک آپ مجھے معاوضہ نہیں دیں گے تو میں نہیں لکھوں گا۔ ہوا یہ کہ میرے بڑے اسٹینڈرڈ سیٹ ہو گئے اس زمانے میں، بہت اچھا معاوضہ مجھے دیتے تھے اخبار والے، رسالے والے، اور میں بہت ہی محنت سے، بہت ہی تحقیق کے ساتھ، اور بالکل کوئی غلطی نہ چلی جائے وہ میں لکھا کرتا تھا۔ وہ بھی مجھ سے بہت خوش رہتے تھے۔ تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ میری جتنی بھی تحریریں ہیں آج تک کوئی ایک تحریر بھی میرے پاس ایسی نہیں ہے کہ جو میں ضائع کر دوں یا کہیں کونے میں مسودہ پڑا ہو، یا میں لوگوں سے کہوں کہ میری کچھ غیر مطبوعہ چیزیں بھی ہیں۔ میری کوئی غیر مطبوعہ چیز نہیں ہے، میں نے جو کچھ لکھا ہے وہ سارا کتابی صورت میں موجود ہے۔ مزید الحمدللہ اور بھی چیزیں آتی جا رہی ہیں۔ سب کا بہت عمدہ معاوضہ ملا سالوں سے، پھر وہ کتابی صورت میں بھی شائع ہوئی، تو پبلشر نے بھی رائلٹی دے کے، باقاعدہ معاوضہ دے کے میری کتابیں شائع کی۔ اور اب وہ چونکہ ایک اہمیت کے ساتھ، میرے دل میں بھی ان کی اہمیت ہے، چھاپنے والے کے دل میں بھی اہمیت ہے۔ میری کتابوں پہ تحقیقی مقالے لکھے جا رہے ہیں، تھیسس لکھے جا رہے ہیں، ایم فل ہو رہا ہے، اور اس کی ایک قدر بن رہی ہے جس کا مجھے بالکل بھی یقین نہیں تھا کہ یہ سب کچھ بھی ہوگا، لیکن ہو رہا ہے۔ واہ 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 واہ! تو گویا معلوم یہ ہے ہوا عبداللہ خیر صاحب، معلوم یہ ہوا آپ کی گفتگو سے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ادب کی دنیا سے جوڑا، اور آپ کو شہرت بھی ملی اور مقبولیت بھی ملی، اور پھر پذیرائی جس طرح سے ہوئی آپ کی تحریروں کی، آپ کی کتابوں کی، تو یہ بہت بڑی بات ہے اردو والوں کے لیے خاص طور سے۔ اور ظاہر ہے کہ پاکستان میں اردو کی صورتحال تو بہت اچھی ہے ہی، یہ میرا بھی یقین ہے۔ میں ایک بات پوچھنا چاہوں گا آپ کی ان تصانیف کے حوالے سے، کہ لگتا ہے جب میں ان کے عنوانات پڑھ رہا ہوں، یہ ٹائٹلز پڑھ رہا ہوں آپ کی ان کتابوں کے، تو مجھے یوں لگتا ہے کہ عبداللہ قہر صاحب پوری دنیا کے اندر گھومے ہیں، یا دیس آپ گھومے ہیں۔ تو جاننا چاہیں گے ہم، ہمارے ناظرین بھی، کہ دنیا کی کتنے ممالک کا آپ سفر آج تک کر چکے ہیں، کن کن ملکوں کی سیر آپ نے، کہاں کہاں گئے ہیں آج تک آپ دنیا کے ملکوں میں؟ جی، اصل میں دنیا گھومنا آج کل بہت آسان ہو گیا ہے، سفر کے ذرائع بہت بڑھ گئے ہیں اور لوگ بہت دنیا گھوم رہے ہیں۔ لیکن میں انجینئر ہوں، میرے جو ساتھ جن لوگوں نے پڑھا، میرے جو کلاس فیلوز تھے، وہ بھی بڑی دنیا گھومتے ہیں۔
میں اپنے سارے جاننے والوں میں جو ملک سے باہر جو لوگ گھومتے ہیں سب سے کم میں نے گھوما ہے. یعنی میں نے ٹوٹل 6-7 ملک ہی دیکھے ہیں. لیکن جس طریقے سے میں نے ان کو دیکھا اور جس طریقے سے میں نے جا کے جذب کیا ان کو اور جس طریقے سے میں نے اس کو ریفلیکٹ کیا, اس کو جو ہے وہ پیش کیا, اس سے تاثر یہ قائم ہوگا کہ جیسے عبید اللہ کیہر پوری دنیا گھومے ہوئے ہیں. میرا اکثر لوگ تعارف کراتے ہیں جی ان سے ملیے, ہمارے دوست عبید اللہ کیہر ہیں, یہ پوری دنیا گھومے ہوئے ہیں. اور میں بولتا ہوں خدا کو مانے 6-7 ملک دیکھے ہیں میں نے, زیادہ تو میں نے پوری دنیا تو نہیں دیکھی. وہ کہتے ہیں یار آپ نے جو 6-7 ملک دیکھے ہیں نا وہ ہماری پوری دنیا دیکھنے سے زیادہ آپ بیان کر دیتے ہیں اس کو. تو اللہ کی مہربانی ہے کہ چند میں نے چین گیا ہوں, میں ایران گیا ہوں, آذربائیجان گیا ہوں, بنگلہ دیش, ترکی, سعودی عرب اور پاکستان, بس یہ ملک دیکھے ہیں اور انہی پہ میری کتابیں ہیں. چاہتا تو میرا دل یہ ہے کہ دنیا کا کوئی ملک بھی نہ چھوڑوں, لیکن ایسے بہت کم ہی لوگ ہوں گے جنہوں نے دنیا کے سارے ملک دیکھے ہوں گے. تو بس یہ 6-7 ممالک میں سے جو کچھ جمع کیا اس کو پریزنٹ کیا, اس کا امپیکٹ, اس کا اثر انگیزی ایسی ہے کہ لوگ میرے کہنے کے باوجود بھی یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے کہ آپ نے پوری دنیا نہیں دیکھی. وہ کہتے ہیں نہیں جی آپ نے تو پوری دنیا دیکھی ہوئی ہے. نہیں, اس میں شک بھی نہیں ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں 7-8 ممالک میں دیکھ چکا ہوں, اور صرف آپ نے دیکھے نہیں ہیں بلکہ حیرت یہ ہے اور خوشی کی بات یہ ہے کہ آپ نے ان ملکوں کا کلچر اور ان ملکوں کے سفر تک کو آپ نے محفوظ کیا, اور بڑی تحقیق کے ساتھ اور حقائق کے ساتھ اور بڑی احتیاط کے ساتھ ان اسفار کو آپ نے ادب کا ایک حصہ بنایا ہے. یہ بہت بڑی کمال کی بات ہے, یہ کمال کی بات ہے. مجھے ایک جو ہے کسی فلم کے گانے کے یہ بول یاد آ رہے ہیں کہ زندگی ایک سفر ہے سہانا, یہاں کل کیا ہو کس نے جانا. اور ہے نا, زندگی ایک سفر ہے سہانا, یہاں کل کیا ہو کس نے جانا. اور یہاں ایک تھوڑا سا یہ پوچھنا چاہوں گا کہ زندگی کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں, کس نظریے سے دیکھتے ہیں؟ زندگی کیا ہے بذات خود؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ زندگی ایک حادثہ ہے, کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مولانا رومی کہتے ہیں کہ زندگی آمد برائے بندگی, زندگی بے بندگی شرمندگی. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ زندگی ایک خواب ہے, کچھ لوگ کہتے ہیں زندگی ایک حادثہ ہے, کچھ لوگ کہتے ہیں کہ زندگی ایک سہانا سفر ہے, اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ زندگی ایک امتحان ہے. تو میں چاہوں گا آپ جیسے انٹلیکچوئل, آپ جیسے ذہین آدمی کا زندگی کے بارے میں کیا نظریہ ہے؟ زندگی بذات خود کیا ہے؟ دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ زندگی بہت اہم ہے. اگر یہ زندگی اہم نہ ہوتی تو اللہ تعالیٰ کو یہ سارا جو ہے وہ کھڑا کرنے کی ضرورت نہیں تھی. زندگی کو یعنی آپ یہ سمجھیں کہ میں دنیا میں اس لیے آیا ہوں کہ میں موت کا انتظار کروں, یہ اس سے زیادہ بڑی حماقت کوئی نہیں ہے. دنیا میں ہر شخص کو بہت اعلیٰ صلاحیتوں کے ساتھ, چاہے وہ غریب گھر میں پیدا ہوا ہے خواہ وہ امیر گھر میں پیدا ہوا ہے, ان کو بہت اعلیٰ صلاحیتیں دی گئی ہیں. اسی لیے انہی غریبوں اور انہی غریبوں میں سے بہت اعلیٰ لوگ نکل آتے ہیں, اور امیر سے امیر گھرانوں میں سے احمق پیدا ہو جاتے ہیں. تو زندگی میں بہت اہم ہے, اللہ تعالیٰ کی نظر میں بہت اہم ہے, اور اس کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے. جو اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتے وہ لوگ بھی اگر غور کریں تو انہیں اندازہ ہوگا کہ زندگی غیر اہم نہیں ہے بلکہ یہ بہت اہم ہے. اب اس کی اہمیت کا کون سا پہلو لیا جائے, یہ سوال اصل میں یہ ہے کہ آپ زندگی کی اہمیت کس پہلو سے دیکھتے ہیں. ایک پہلو تو ہے نہیں, مطلب کوئی بندہ کہے کہ جی میں جو ہے وہ زندگی بھر صرف کھانا پکاتا رہوں گا, تو مطلب یہ بھی بیوقوفی کی بات ہے. کہتا ہے میں صرف گانا گاتا رہوں گا. یہ زندگی میں بے شمار چیزیں آپ کے سامنے آتی ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ جب چھوٹا ہوتا ہے آدمی اور اس کے جو ہمجولی اور دوست ہوتے ہیں یا کلاس فیلوز اسکول کے ہوتے ہیں, وہ سوچتا ہے کہ یہ ساری عمر یہ دوستوں کے ساتھ میری زندگی گزر جائے گی. لیکن ہوتا یہ ہے کہ 20, 25, 30 سال کی عمر تک پہنچتے پہنچتے اپنے اس زمانے کے بہت سارے دوستوں کے نام کے شکل تک اس کو یاد نہیں رہتی کہ یہ بھی میرے دوست رہے ہیں. ان کے ذہن میں ہی نہیں آتا کہ کون لوگ تھے, کیا دوست. اسی طریقے سے جیسے جیسے زندگی آگے بڑھتی ہے نئی نئی چیزیں آپ کے سامنے آتی ہیں, نئے نئے چہرے آپ کے سامنے آتے ہیں. آپ کو ہر چیز کو انتہائی ذمہ داری, خلوص اور پروفیشنل طریقے سے لینا ہے. مثلا ایک بندہ جو موچی ہے وہ اس کے صرف جوتا گانٹنے کا کام ہے,
تو وہ جوتا انتہائی اہتمام اور خلوص اور بہترین طریقے سے کاٹے گا تو ہو سکتا ہے کل کلاں کو وہ جوتے بنانے والی فیکٹری کا مالک ہی ہو جائے۔ اسی طریقے سے جو شخص ہے اس کے پاس قلم آتا ہے یا اس کے سامنے کتاب آتی ہے تو انتہائی خلوص، توجہ، انہماک اور سنجیدگی کے ساتھ وہ اس کتاب کو لے یا اس قلم کو لے تو کچھ عرصے بعد وہ خود صاحب کتاب ہو جائے گا۔ خود اس کو یہ پتہ نہیں ہوگا کہ میں صاحب کتاب ہوتا ہوں کہ نہیں، صرف اس کا خلوص اس کو اس طرف لے جاتا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ زندگی میں جو بھی آپ کے سامنے چیز آئی ہے، جس بھی علاقے میں آپ رہتے ہیں اور جس طرح کے ماحول میں آپ زندگی گزار رہے ہیں، وہاں جو بھی چیز آپ کے سامنے آئے آپ اس کو انتہائی سنجیدگی سے لیں۔ یعنی ثابت میری گفتگو سے کیا ہوتا ہے کہ زندگی کا ہر پہلو انتہائی سنجیدگی اور اخلاص اور توجہ کا حامل ہوتا ہے۔ اگر کوئی بھی پہلو آپ کے سامنے آتا ہے، آپ نے اس کو بھرپور توجہ کے ساتھ ہینڈل کیا تو وہی آپ کی دنیا میں بھی عزت، اور اگر آپ اللہ تعالیٰ پہ ایمان رکھتے ہیں تو آخرت میں بھی آپ کی عزت اس کا وہ سبب بنے گا۔ لیکن اگر آپ لاوالی طریقے سے لیتے ہیں ہر چیز کو، جو بھی چیز آتی ہے اس کو لاپرواہی سے لیتے ہیں، آپ کی زندگی بھی ضائع، آپ کی موت بھی ضائع، آپ کی دنیا بھی ضائع، آپ کی آخرت بھی ضائع۔ زندگی سیریسنس اور سنجیدگی کا نام ہے۔ آپ کے سامنے کوئی، کسی کے سامنے کوئی چیز آ رہی ہے، کسی کے سامنے کوئی چیز آ رہی ہے، جو چیز آپ کے سامنے ہے آپ کو اس کو سنجیدگی سے لینا ہے۔ یہ زندگی بھرپور گفتگو آپ کی رہی زندگی کے حوالے سے، اور یقین جانیے کہ مجھے ذاتی طور پر بہت فائدہ ہوا، اور مجھے امید ہے ہمارے ناظرین کو بھی اس سے، آپ کی باتوں سے بہت ہی زیادہ بصیرت حاصل ہوئی ہوگی۔ بہت بہت اچھی مفید باتیں، واقعی زندگی کے اس دنیا کے اس مختصر سی زندگی اور زندگی کو میں بذات خود یہ ایک ایسا سفر سمجھتا ہوں کہ جو غیر یقینی ہے۔ کیا پتہ ہے، وہ یاد آتا ہے کہ ان کا وہ شعر ہے نا اپنے بشیر بدر صاحب کا، کہ اجالے اپنی یادوں کے ہمارے ساتھ رہے ہو، نہ جانے کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے۔ تو زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے اب کیا ہو، تو آدمی کو چاہیے کہ ہر وقت وہی اپنے دل کا آنگن صاف رکھے، اور اس میں دل اور دماغ، چونکہ انسان کی باڈی، انسان کے جسم کے دو ایسے اہم ترین حصے ہیں کہ جہاں خیالات اچھے بھی آتے ہیں برے بھی آتے ہیں، لیکن انسان کی ذمہ داری ہے کہ ہر وقت بڑے محتاط طریقے سے، بڑے سنجیدگی کے ساتھ، بڑی فکر مندی کے ساتھ ایسے خیالات اپنے دل اور دماغ میں جگہ دے کہ جن خیالات اور اچھے خیالات کے آنے کے بعد وہ اچھے کام بھی کرے گا۔ تو جیسے جیسے خیالات انسان کے ذہن میں اچھے آتے ہیں تو اسی طریقے سے وہ جو ہے کام بھی انسان کرتا ہے، اور دنیا میں جتنی بھی خیر آئی ہے میرے خیال میں وہ اچھے خیالات ہی کا ایک اظہاریہ ہے، اس کا ایک عملی نمونہ ہے۔ اور میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ نے بڑی سنجیدگی کے ساتھ اور بڑے مدلل طریقے سے زندگی کے اس سفر پر جس طرح کی روشنی ڈالی، اور زندگی کو سمجھانے میں آپ نے کوئی بھی دقیقہ فروگزاشت نہیں کیا۔ میں آپ کا ذاتی طور پر بڑا شکر گزار ہوں، اور ہمارے ناظرین بھی آپ کو مبارکباد دیتے ہیں، خوش آمدید کہہ رہے ہیں۔ بہت سارے آپ کے چاہنے والے پوری دنیا میں جہاں جہاں اردو والے ہیں وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں الحمدللہ۔ میں یہاں ایک بات اور آپ کی خدمت میں اپنی معلومات کے لیے اور اپنے ناظرین کی معلومات کے لیے پوچھنا چاہوں گا کہ صاحب آپ نے ایک زبردست کتاب جس کا میں نے ذکر پہلے ہی کیا ہے کہ جو اردو کی پہلی ڈیجیٹل کتاب ہے جس کے آپ خالق ہیں، اور وہ ہے دریا دریا وادی وادی، اس عنوان سے آپ نے اردو والوں کے حوالے کی ہے۔ اس کے بارے میں آپ یہ بتائیے کہ یہ خیال آپ کو کیسے پیدا ہوا، اور آپ بحیثیت ایک کمال کے انجینئر کے یہ اس کتاب کو تیار کرنے میں آپ کی کتنی صلاحیتیں اور کتنی قوت یادداشت اور آپ کی بالغی کس طرح سے جو ہے نکھر کر سامنے آ گئی ہے۔ اس کتاب کے حوالے سے ہم چاہتے ہیں اپنے ناظرین کے لیے اور اپنی معلومات کے لیے کہ اس کتاب کے اندر کیا چیز بتائی ہے، آپ نے کیا بتایا ہے، اور یہ ڈیجیٹل ایج آج جو ہم گزار رہے ہیں، آج جو ہم گلوبلائزیشن کا تصور، عالمی گاؤں جو پوری دنیا بن چکی ہے، اور آج
ہم دور رہ کر بھی بالکل قریب ہیں، اور انٹرنیٹ اور یہ سارا جتنا بھی آیا ہے، تو اس کتاب کے حوالے سے ہماری آج کل کی زندگی میں کیا کچھ اس میں خزانہ چھپا ہوا ہے، اس کے بارے میں بتائیے۔ دیکھیں، یہ جو اردو کی پہلی ڈیجیٹل کتاب، یہ آج سے 18 سال پرانا قصہ ہو گیا اب تو۔ سن 2002 میں یہ میں نے بنائی تھی، اور مزے کی بات یہ ہے کہ جب میں اس پہ کام کر رہا تھا تو میرے وہم گمان میں بھی نہیں تھا کہ اس کو یہ نام ملے گا، اردو کی پہلی ڈیجیٹل کتاب اس کو کہیں گے لوگ، یہ مجھے کچھ پتا نہیں تھا۔ وہ اصل میں یہ تھا کہ میں کافی عرصے سے رسالوں میں لکھ ہی رہا تھا، اور میں یہ سمجھتا تھا کہ میں اتنا لکھ چکا ہوں کہ اب 2-3 کتابیں میری تحریروں کو جمع کر کے بن سکتی ہیں۔ تو میں نے اسلام آباد میں دارالحکومت میں رہتا تھا، تو وہاں ایک پبلشر سے میں نے بات کی کہ بھائی یہ میری یہ 2-3 کتابیں بن رہی ہیں، کیا آپ یہ چھاپیں گے؟ تو اس نے کہا کہ ہاں چھاپ دیں گے، لائیں مسودہ دے دیں، ہم چھاپ دیں گے کتاب۔ میں نے ان کو 2 مسودے دیے، اور اس کے بعد ہر ایک مہینے دوسرے مہینے میں ان سے پوچھتا رہا کہ بھائی میری کتاب کب شائع ہوگی، میری کتاب کب شائع۔ تو وہ اسی طرح کے تھے کہ تام لے کے لوگوں کو آسرا دے کے اور رکھ لیا، اور کرنا ان کو کچھ بھی نہیں تھا۔ جب میں نے تواتر سے پوچھنا شروع کیا تو ایک دن انہوں نے کہا کہ جی آپ بڑے جلد باز آدمی ہیں، جائیں، ہمارا آپ سے کوئی معاہدہ، ہمیں آپ کی کوئی کتاب نہیں چھاپنی۔ تو میں نے کہا یار یہ اتنا وقت آپ نے پھر کیوں ضائع کیا؟ میں کسی اور کے پاس چلا جاتا تاکہ وہ شائع کرتا، آپ نے کیوں مجھے کہا کہ ہم آپ کی کتاب شائع کریں گے؟ بہت غصہ آیا مجھے۔ اچھا، اتفاق کی بات یہ ہے کہ اس زمانے میں پریزنٹیشن بنایا کرتا تھا، ایک تعلیمی ادارے سے وابستہ تھا، تو ہم وہ بناتے تھے پاور پوائنٹ پریزنٹیشن، انگریزی میں بناتے تھے زیادہ تر۔ تو کچھ لوگوں کی طرف سے ڈیمانڈ ہوئی کہ جی اردو میں بھی ہمیں پریزنٹیشن بنانی ہے، تو میں نے اردو میں پریزنٹیشن بنائی، تو وہ بھی بہت اچھی بنی، اور بہت خوشی بھی جن کے لیے میں کام کرتا تھا ان کو۔ تو جب میں نے کہا کہ جب ایک پریزنٹیشن ایک پاور پوائنٹ ایک پروجیکٹر پہ کسی کلاس روم میں یا کسی جو ہے وہ تعلیمی ادارے کے اندر وہ اردو میں بنائی جا سکتی ہے، تو انہی سلائیڈز کو کتاب کے صفحات میں بھی تو چینج کیا جا سکتا ہے کہ تاکہ وہ آپ کمپیوٹر پہ بیٹھ کے پڑھ لیں۔ بس ایک خیال ہی آیا ذہن میں نے کہا یار میں ایسا کرتا ہوں، اپنی ایک چھوٹی سی کتاب لے لیتا ہوں اور اس کو ایسے اس کی پریزنٹیشن بناتا ہوں کمپیوٹر پروگرام میں کہ جب کوئی اس کی سی ڈی اپنے کمپیوٹر میں ڈالے گا تو وہ آٹومیٹک کتاب کا ٹائٹل اس کی اسکرین پر آ جائے، اور وہ اپنے ماؤس کلک سے صفحات بدل سکے اس کے، یا جس چیپٹر میں جانا چاہے وہ اس میں چلا جائے۔ میں نے اس پہ ایسا ہلکا پھلکا کام شروع کیا کہ میں کر کے دیکھتا ہوں۔ اس میں نے یہ کیا کہ وہ سفر نامہ ہی تھا میرا، تحریر بھی میری تھی، اور اس میں جن علاقوں کا سفر میں نے کیا تھا ان علاقوں کی تصویریں بھی کھینچی ہوئی رکھی تھی میرے پاس، اور ان علاقوں کی ویڈیو بھی میں نے بنا کے رکھی ہوئی تھی۔ تو میں نے یہ ایک پورا یعنی مجموعہ بنایا جس میں آپ سی ڈی ڈالتے ہیں، تحریر بھی آپ کے سامنے کھل جاتی تھی، اور جس صفحے پہ تصویریں ہونی ہوتی تھی وہ تصویریں بھی آپ کو نظر آتی تھی، اور جس چیپٹر سے متعلق ویڈیو اس میں موجود تھی تو اس پیج پہ اس کا وہ لنک بھی آپ کو مل جاتا تھا، آپ اس کو ماؤس کلک کرتے تھے تو وہ ویڈیو وہ آپ کے سامنے کھل کے آ جاتی تھی۔ یہ میں نے ایک بنائی سی ڈی، اور ڈرتے ڈرتے میں اس کو اکادمی ادبیات پاکستان جو سرکاری ادارہ ہے پاکستان کا، افتخار عارف صاحب جو معروف شاعر ہیں وہ اس کے سربراہ ہوتے تھے، میں وہ سی ڈی لے جا کے افتخار عارف صاحب سے میں نے کہا کہ یہ میں نے ایک کتاب سی ڈی پر بنائی ہے اپنی، دیکھیں یہ کیسی لگ رہی ہے آپ کو، اس میں سفر نامہ بھی ہے، اس کی تصویریں بھی ہیں، اور اس کی جو ہے وہ ویڈیو فلمیں بھی ہیں۔ اچھا، انہوں نے سی ڈی لی اور اپنے کمپیوٹر پہ لگا کے تھوڑی دیر تک دیکھتے رہے، مجھے انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا، ماؤس کلک وغیرہ کر کے انہوں نے مختلف صفحات پہ گئے، دیکھا، اس کے بعد پھر مجھ سے کہنے لگے بیٹا ذرا کھڑے ہو جاؤ۔ میں کھڑا ہو گیا، انہوں نے کہا یہ ٹیبل سے گھوم کے ذرا میری طرف آؤ۔ میں وہ گھوم کے ان کے پاس گیا تو انہوں نے مجھے آگے بڑھ کے گلے لگا لیا اور کہا کہ بیٹا آپ نے اردو کی پہلی ڈیجیٹل کتاب تیار کر ڈالی ہے، یہ کام پہلے کسی اور نے نہیں کیا۔ میں بڑا حیران ہوا، میں نے کہا اچھا یہ اردو کی پہلی ڈیجیٹل کتاب ہو گئی کہ جی اس طرح کا کام پہلے کسی نے کیا نہیں۔ میں نے کہا جو سیدھا سادہ سمپل سا کام ہے، تو وہ کہنے لگے کہ یہ سیدھا سادہ سمپل سا کام بھی کسی نے پہلے نہیں کیا۔ تو یہ بڑی خوشی کی بات تھی۔ بس اس دن کے بعد 4-5 دن کے اندر انہوں نے بہت ہی دھوم دھام سے اس کی تقریبی رونمائی کروائی اکادمی ادبیات پاکستان میں۔ تقریباً دنیا میں جہاں جہاں بھی اردو ادب کے حوالے سے خبریں کسی رسالے اخبار میں آتی ہوں گی، ان دنوں ہر جگہ تذکرہ ہوا کہ اردو کی پہلی ڈیجیٹل کتاب
اسلام آباد کے عبید اللہ کیہر نے تیار کر ڈالی ہے. اب وہ میں نہیں سمجھتا کہ وہ آج کے حساب سے دیکھا جائے تو وہ بہت کو اعلیٰ اور بہت عمدہ کام ہے. اس کی خاص بات یہ ہے کہ وہ پہلا آئیڈیا تھا جس پہ میں نے کام کیا اور اس کی ایک اہمیت ملتی ہے. آج بھی جب اردو ادب پہ یا اردو ادب کے ڈیجیٹلائز ہونے پہ کوئی کہیں تھیسس کوئی ریسرچ ہوتی ہے کوئی پی ایچ ڈی ہوتا ہے تو اس کے شروع کے صفحات میں میرا ذکر کرتے ہیں. ریسرچر جو ہے وہ میرا ذکر ضرور کرتا ہے کہ اردو ادب کی جو پہلی کتاب تیار ہوئی وہ پاکستان میں ایک شخص عبید اللہ کیہر نے تیار کی تھی. یہ ایک پائنیئر سمجھے میں اس کا وہ بن گیا. یہ اس کا بیک گراؤنڈ ہے. کیا بات ہے. کیا آپ کو میں بتاتا چلوں کہ آپ کے چاہنے والوں میں فہیم اختر صاحب ہیں ہمارے لندن سے, اور نصرت علی خان قاضی صاحب ہیں. اسی طریقے سے اور بہت سارے نام ابھرے ہیں جو میری سکرین سے ہٹ گئے ہیں. سید احسان صاحب ہیں, کامراز صاحب یہ آپ کو سلام دعا کہہ رہے ہیں. حسن امام صدیقی صاحب آپ کو ویلکم کہہ رہے ہیں. اور فہیم اختر صاحب پھر آئے, بہت عمدہ. اسی طریقے سے ایک بہت بڑا کارواں ہے اردو والوں کا, اور عاشق ملک صاحب بہترین گفتگو ہمارے ساتھ چلے. یہ راہی مسعود صاحب ہیں, ماشاءاللہ کہہ رہے ہیں آپ کو, آپ کی گفتگو کو بہت پسند کیا اور بڑی معلوماتی باتیں. اور ناہلہ بطول ہیں, یہ آپ کو آداب کہہ رہی ہیں. غرضے کہ بہت سارے ہمارے ناظرین, بہت سارے آپ کے چاہنے والے, شاکر حسین صاحب مبارکباد دے رہے ہیں. میں کتنوں کے نام لوں اور اگر میں نام پڑھتا ہی چلا جاؤں. صادقہ نواب سحر ایک معروف ادیبہ ہیں اور ہم اجہت جو ہے ادیبہ ہیں, ان کی پکڑ ہر صنف پر ہے. آپ کو جو ہے مبارکباد دے رہی ہیں اور آپ کی باتوں سے بڑی جو ہے واقفیت حاصل ہوئی ان کو. اور میں تھوڑا آگے بڑھتا ہوں. عبید اللہ صاحب, آپ کا ایک جو آج کا موضوع ہے بڑا دلچسپ ہے, سفر ناموں کے حوالے سے. چونکہ آپ نے سفر نامے پر بہت کام کیا ہے اور آپ کے سفر ناموں کے حوالے سے سفر نامے نے تو بہت لکھے بھی ہیں ظاہر ہے. تو یہ سفر نامے کا فن جو ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا میں چاہوں گا ہماری جو نئی جنریشن ہے خاص طور سے جو سفر نامے سے دلچسپی رکھتے ہیں کہ ان کو کافی آپ کی باتوں سے معلومات حاصل ہوگی اور ان کو ایک روشنی ملے گی, ان کو ایک حوصلہ بھی ملے گا اور ان کو وہ ٹیکنیک بھی معلوم ہوگی. تو میں چاہوں گا کہ سفر نامے کا جو فن ہے اس کے بارے میں یا اس پر ذرا روشنی ڈال. دیکھیں, ایک تو ہوتا ہے تحریر کا فن کہ آپ بہت اچھا تحریر کر سکتے ہیں. تو چاہے آپ سفر نامہ تحریر کریں, افسانہ تحریر کریں یا ناول تحریر کریں, اگر آپ ایک بہت اچھے قلم پر آپ کو جو ہے وہ اختیار ہے اور بہت اچھا لکھ سکتے ہیں تو وہ تو ہو گئی ایک الگ بات. اب ہے سفر نامہ اچھا لکھنا کیا ہے. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ جی میں نے شروع زمانے میں ابن انشاء کے, جمیل الدین عالی کے, مستنصر حسین تارڑ کے اور جو اس کے علاوہ اور بھی سفر نامے لکھے گئے, میں نے ان کا مطالعہ کیا اور اس میں سے میں صرف یہ دیکھتا تھا کہ ان میں سب سے زیادہ مزہ مجھے کس سفر نامے میں آ رہا ہے. تو میں نے اندازہ لگایا کہ وہ سفر نامہ, وہ سفر کہ جو یعنی بہت امیرانہ سفر لگے آپ کو کہ جی جہازوں میں سفر کر رہے ہیں, اعلیٰ سے اعلیٰ ہوٹلوں میں ٹھہر رہے ہیں, عمدہ سے عمدہ گاڑیوں میں سفر کر رہے ہیں اور بڑے بڑے لوگوں سے ملاقاتیں ہو رہی ہیں. ایک تو سفر ہو گیا وہ جی, مشاعروں میں شرکت کر رہے ہیں, سیمیناروں اور اجلاسوں میں جا رہے ہیں. ایک تو سفر ہو گیا وہ. ایک وہ سفر ہے جو آپ کم سے کم پیسوں میں, سستے ہوٹلوں میں, کم کرائے والی گاڑیوں میں اور کہیں پھنسے ہوئے, کہیں پریشان ہوتے ہوئے, کہیں مصیبت کا شکار ہوتے ہوئے, کہیں بہت خوش ہوتے ہوئے, یعنی یہ ایک زندگی کا ایک طریقہ ہے. اگر وہ اس طریقے سے سفر کر رہے ہیں تو لوگوں کو دلچسپی زیادہ اس سفر سے ہوتی ہے کہ جس میں وہ سمجھتے ہوں کہ یہ جو مصنف سفر کر رہا ہے, جو کچھ لکھ رہا ہے, یہ تو ہم بھی کر سکتے ہیں. یعنی اگر قاری آپ کو جو کچھ کرتے ہوئے دیکھ رہا ہے, اس کے دل میں یہ خیال ہے کہ یہ جو کچھ یہ شخص کر رہا ہے یہ کوئی ایسا انوکھا کام نہیں ہے, یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں. تو وہ پکڑتا ہے, پھر وہ والے کو فالو کرتا ہے, وہ آپ کے ساتھ چلتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ یہ ان کی نہیں ہے, میری اپنی داستان ہے, اس لیے کہ میں بھی یہ کر سکتا ہوں. تو میں نے یہ کیا اپنے سفر میں کہ بہت سادہ طریقے سے سفر کیے اور چھوٹے بڑے واقعات جو یعنی جس میں آپ کی عزت ہو رہی ہو وہ بھی لکھا, اور جس میں میری ہتک ہو رہی ہو, بے عزتی ہو رہی ہو, کہیں میں مصیبت میں پھنس رہا ہوں وہ بھی میں نے لکھا.
تو وہ واہ لوگوں کے دل کی آواز واہ بن گیا. واہ، انہوں نے کہا یار یہ تو ایسے ہی ہے کیا جیسے بات، ہمارے ساتھ کیا واقعہ بات. پیش آیا تھا. اب دوسرا مرحلہ اس میں تھا کہ ہم، قلم پر آپ کو کتنے اختیار ہے، آپ کتنا عمدہ طریقے سے اس کو بیان کر رہے ہیں. تو وہ میں نے یہ فرض کیا کہ یہ میں لکھ نہیں رہا، یہ میں بول رہا ہوں. یعنی یہ بڑی اہم بات بتا رہا ہوں کہ میں لکھتے ہوئے میں اپنے اوپر یہ طاری کرتا ہوں کہ میں لکھ نہیں رہا، میں بول رہا ہوں. اور میرے سامنے میرے دوست بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ کسی بھی بات پہ مجھے پکڑ بھی سکتے ہیں، لقمہ بھی دے سکتے ہیں. لہٰذا میں بہت سادہ طریقے سے ایسے بات کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ جیسے میں لوگوں کے درمیان بیٹھا ہوں اور لوگ میری بات سن رہے ہیں. اور اللہ کا شکر ہے کہ اس طریقے سے لکھنے میں کامیاب ہو گیا. تو تحریر بھی لوگوں کو پسند آ گئی، اور جو سفر کا انداز تھا وہ بھی لوگوں کو پسند آ گیا. اور اس میں سے جو نتیجہ نکالا انہوں نے وہ یہ نکالا کہ وہ بھی ایسا سفر کر سکتے ہیں. لہٰذا بہت پذیرائی ہوئی، لوگوں نے بہت زیادہ جو ہے وہ پسند کیا. کتابیں میری بہت بکتی ہیں. میں بہت کم ایسے ادیب ہیں پاکستان میں جن کو پبلشر باقاعدہ رائلٹی دیتا ہو اور اس کی کتابوں کی ڈیمانڈ آتی ہو اور فروخت ہوتی ہوں کتابیں. الحمدللہ بہت اچھی کتابیں فروخت ہوتی ہیں. وہ میں سمجھتا ہوں یہ ساری کامیابی میری اس سادگی اور دوستوں کی محفل والے انداز میں لکھنے کی وجہ سے جو ہے یہ اس کو پذیرائی ملی ہے. باقی تو لوگ بتائیں گے کہ میں کتنا اس زوم میں ٹھیک ہوں یا نہیں ہوں، تو لوگ بتائیں گے. بہت ہی کام کی باتیں آپ کی مبارک زبانی سننے کو مل رہی ہیں. آپ یقین جانیے میرا بھی یہ ماننا ہے کہ انسان کوئی بھی دنیا کا انسان ہے وہ اس کے اندر قدرت نے کچھ صلاحیتیں بھی رکھی ہوتی ہیں، کچھ کمزوریاں بھی رکھی ہوتی ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح سے ہر کسی کو مکمل جہاں نہیں ملتا، اسی طرح سے کوئی بھی آدمی اپنی آپ میں مکمل ہو ہی نہیں سکتا. اور مکمل اگر کوئی ذات ہے تو وہ اللہ اور اللہ کے رسول وسلم کی ذات ہے. اس میں کوئی دو رائے نہیں. پیچھے رہا ہر آدمی چونکہ بشر ہے، انسان، اور بشریت اس کی سرشت میں ہے. اور ورنہ یہ آپ نے بڑی اچھی بات بتائی، اور یہی اصل ہے. اور وہی ادب مقبول ہوتا ہے، وہی تحریر مقبول ہوتی ہے کہ جس میں لکھنے والا اپنے آپ کو اسی طرح سے پیش کرے کہ جس طرح سے اس نے زندگی کو دیکھا، جو اس کے اپنے مسائل، جو اس کے اپنے حالات، جو اس کی اپنی کمزوریاں، خاص طور سے سفر نامے کے حوالے سے. اور خود نوشتوں میں بھی لوگ اپنے صرف بہت میں نے دیکھا ہے کچھ جتنی بھی سوانح عمریاں میری نظر سے گزری ہیں، جتنی بھی خود نوشتیں ہم نے دیکھی ہیں لوگوں کی اپنی لکھی ہوئی، تو وہ کہیں نہ کہیں اپنے آپ کو جو ہے ان خامیوں سے یا ان جو کچھ آدمی کے اندر کچھ کمیاں رہ جاتی ہیں ان کمیوں کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں، اور خوبیوں کو اور ان چیزوں کو زیادہ وہ ہائی لائٹ کرتے ہیں، ان کو زیادہ ان کو جو ہے کرتے ہیں. لیکن آپ کے بیان کے مطابق اور آپ کے مشاہدے کے مطابق اور جو انداز تحریر ہے آپ کا، یا جن چیزوں کو لیتے ہیں آپ لکھتے دوران کن چیزوں کا خیال رکھتے ہیں، اور یہی ہے کہ آپ کی کتابیں یا آپ کے قارئین کا ایک بہت بڑا وسیع حلقہ تبھی پیدا ہوا، اور آپ کو بفضل اللہ دونوں چیزیں اللہ نے دی ہیں. وہ مقبولیت بھی ہے جیسے میں نے پہلے ہی کہا، اور شہرت بھی. اب دیکھیے کچھ لوگ مقبول ہو جاتے ہیں نہیں، لیکن کچھ صرف مشہور ہو جاتے ہیں. میں سمجھتا ہوں مشہور ہونا کمال نہیں ہے، مقبول ہونا کمال ہے. کہ اس اعتبار سے اگر ہم دیکھیں تو ہماری اردو دنیا کے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو واقعی مقبول ہوئے ہیں اور جن کا رہتی دنیا تک جو ہے باقی رہے گا. میں عبید اللہ صاحب اس گفتگو کو آگے ہوئے آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ ایک پروفیشنل فوٹوگرافر کی حیثیت بھی رکھتے ہیں، تو یہ پروفیشنل فوٹوگرافی کا کیا آپ باضابطہ یہ کام بھی آپ کے حصے میں اللہ نے آپ کو سونپا ہے، یہ صلاحیت بھی آپ کے اندر ہے کہ آپ ایک پروفیشنل فوٹوگرافر ہیں؟ پھر ایک چیز جو خاص طور سے مجھے حیران کر رہی ہے وہ یہ ہے کہ آپ ڈاکومنٹری فلم ساز بھی ہیں، آپ کی بہت ساری ڈاکومنٹریز فلمیں بھی آپ نے بنائی ہیں. تو یہ سارے آپ کے مشاغل آخر ایک اس خوبصورت وجود میں یہ بہت ساری خوبیاں کیسے آ گئی؟ یہ ڈاکومنٹری فلم بنانا اور جناب فوٹوگرافی کرنا اور اس طرح کی چیزیں کیسے آیا آپ کے اندر؟ اس کے بارے میں کیا آپ ہمارے ناظرین کو کہنا چاہیں؟ کیا یہ شوق کا دخل ہے یا
یہ سوال جی لوگ اکثر کرتے ہیں مجھ سے. دیکھیں ہماری جو تاریخ ہے، مسلمانوں کی جو تاریخ ہے، آپ کو بہت ساری شخصیات ایسی ملیں گی مسلمانوں میں کہ جو بیک وقت ایک سے زیادہ کئی چیزوں کے ماہرین ہوتے تھے. مثلا آپ الخوارزمی کو دیکھیں کہ وہ تھے، عمر خیام کو دیکھیں آپ کہ وہ ایک طرف میتھمیٹیشین ہیں، دوسری طرف شاعر ہیں، تیسری طرف استاد ہیں. تو میں یہ نہیں کہتا کہ ہم کوئی ان کے لیول کی چیز ہیں، وہ تو بہت بڑے لوگ تھے، لیکن اپنے آپ کو محدود کر لینا کہ میں صرف یہ کام کر سکتا ہوں اور اس کے علاوہ میں کچھ نہیں کر سکتا، یا میں اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کروں گا، یہ نہیں کرنا چاہیے. اور ساتھ میں یہ بھی خیال ضرور کرنا چاہیے کہ جیک آف آل اور ماسٹر آف نن، یعنی ہر چیز میں تھوڑی تھوڑی سی وہ حاصل کی اور ماہر کسی چیز کے نہ بنے، یہ بھی نہیں کرنا چاہیے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف آپ ایک ہی چیز کے ماہر ہو سکتے ہیں. مجھے جب فوٹوگرافی کا شوق ہوا تو میں نے جیسے شروع میں کہا کہ میں نے اس کو بہت سیریسلی لیا. اچھا ہم چونکہ انجینئر ہیں، انجینئر جو ہے وہ بیلنس دیکھتا ہے ہر چیز میں کہ یہ چیز بیلنس میں ہے یا نہیں ہے. تو فوٹوگرافی بھی بیلنس کا نام ہے، توازن کا نام ہے. اگر آپ کی تصویر توازن میں ہے تو بہت اچھی تصویر ہے، اگر اس میں توازن نہیں ہے تو وہ تصویر اچھی نہیں ہے. فوٹوگرافی کی تو میں نے بہت سیریسلی کی، وہ بہت اچھی ہو گئی. پھر میں اسی فوٹوگرافی میں سے جب ویڈیو کی دنیا میں داخل ہوا تو وہی فوٹوگرافک سینس، اور چونکہ لکھنے کا شوق تھا تو اگر آپ اسکرپٹ خود لکھ لیتے ہیں اور فلم بھی خود شوٹ کر لیتے ہیں تو پھر آپ کو ڈاکومنٹری بنانے سے کوئی روک نہیں سکتا. کہ پورا خاکہ آپ کے ذہن میں موجود ہے ڈاکومنٹری کا، شوٹ بھی آپ خود کر رہے ہیں، ایڈٹ بھی آپ اس کو خود کر سکتے ہیں یا خود اپنی نگرانی میں کروا سکتے ہیں. تو پھر اس سے زیادہ اور چیزیں ڈاکومنٹری فلم میکنگ کے لیے نہیں چاہیے ہوتی ہیں. تو میں نے جو ہے مختلف ڈاکومنٹریز میں نے اپنے شوق سے زیادہ نہیں بنائی، زیادہ تر میں نے لوگوں کے یعنی کلائنٹ کے طور پہ لوگوں نے مجھ سے رابطہ کیا اور میں نے ان کی بنائی ڈاکومنٹریز. وہ بھی اچھی، ایسی کوئی آسمان سے اتری ہوئی عالیشان بھی نہیں ہے لیکن ٹھیک ہے، یعنی ایسی ڈاکومنٹریز ہیں جن کا مجھے اچھا خاصا لوگوں نے معاوضہ دیا تو وہ ڈاکومنٹری بنائی. فوٹوگرافی میں جو کہ رابطہ میگزین میں جب لکھا کرتا تھا تو وہ تصویروں کے ساتھ آرٹیکل مانگتے تھے. جس بھی شہر کا، جس علاقے کا میں لکھتا تھا تو وہ اس کی تصویریں بھی مجھ سے ہی فوٹوگرافی کرواتے تھے. تو فوٹوگرافی بھی جو ہے وہ بہت اچھی آج تک ہو رہی ہے. اب تو ہمارے ہاتھ میں DSLR بڑے بڑے کیمرے تو ہے تو صحیح میرے پاس، لیکن میں ہر وقت ساتھ لے کے نہیں گھوم رہا ہوتا. یہی موبائل فون ہے جس سے میں بھی بات کر رہا ہوں، اسی سے بہت لوگ کہتے ہیں کہ یار آپ اتنے اعلیٰ اعلیٰ کیمرے رکھ کے گھوم رہے ہوتے ہیں ہاتھ میں. تو میں کہتا ہوں بھائی یہ موبائل ہے، اسی سے تصویریں بناتا ہوں میں. بات ہے کہ جب بیلنس تھوڑا سا آپ کو سمجھ میں آ جائے گا تو آپ کا ضروری نہیں کہ اکوپمنٹ گیجٹ آپ کا کیسا ہے، وہ آپ کی آنکھ کیسی ہے اس پہ ہوتا ہے. فوٹوگرافی جو ہے وہ اور کچھ بھی نہیں ہے، چیزوں کو دیکھنے کا فن ہے. فوٹوگرافی چیزوں کو دیکھنے کا فن ہے کہ آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں. آپ کسی ایک مقام کو منتخب کریں اور وہاں پہ 10 لوگوں کو کھڑا کر دیں اور ایک ہی جیسا کیمرہ ان کے ہاتھ میں دے دیں اور ان سب سے کہیں کہ آپ ہر کوئی تصویر کھینچ کے اور ذرا دکھائے لا کے. آپ یقیناً ان 10 میں سے کسی ایک تصویر کو سب سے عمدہ کہیں گے کہ سب سے عمدہ تصویر یہ والی ہے. کیسے ہوئی بھائی؟ جگہ بھی وہی، کیمرہ بھی وہی، سب کچھ وہی. وہ دیکھنے کے فن کو فوٹوگرافی کہتے ہیں. تو یہ اس وجہ سے جو ہے وہ اس کو بھی سیریسلی لیا تو وہ فوٹوگرافی بھی اچھی ہو گئی. کیا بات، کیا بات، کیا بات. تو مزید کیا کچھ عزائم ہیں آپ کے؟ مزید کیا کچھ آپ لکھنا چاہتے ہیں؟ کس طرح کا ابھی علمی و ادبی شوق آپ کے ذہن و دل میں آپ کو جو ہے، آپ کو جو ہے امنڈ رہے ہیں خیالات اس طرح کے جذبات و احساسات کے؟ مزید آپ کو کیا کچھ آپ کے پروگرام ہیں یا کیا کچھ اور لکھنے کی آپ کے اندر خواہش ہے، یا کن پروجیکٹس پہ آپ کام کر رہے ہیں اس وقت؟ دیکھیں 2 چیزیں ہیں میرے ذہن میں. اب سفر نامہ تو خیر ہے ہی، جو وہ چلتا رہتا ہے. سفر نامہ اب اصل میں اپنی صورت تھوڑی تبدیل کر چکا ہے سوشل میڈیا آنے کی وجہ سے، فیس بک کی وجہ سے یا یوٹیوب کی وجہ سے. سفر نامہ ایک نئی دنیا میں داخل ہو گیا ہے. اب سفر نامہ آپ فیس بک پہ ڈالیں یا اس کو ویڈیو کی صورت میں بنا کے یوٹیوب پہ ڈالیں تو وہ ایک اس میں نئے فیز میں، نئے دور میں داخل ہو گیا ہے. میرا جو زیادہ شوق اب ہے وہ ہے اپنی ثقافت، اپنی تاریخ اور اپنی ذاتی زندگی میں جو تجربات آپ نے حاصل کیے، جو واقعات آپ کے سامنے آئے، جو اس وقت جب وہ واقعہ پیش آیا تھا تو اس وقت اتنا اہم نہیں تھا، وقت گزرنے کے بعد آپ کو اندازہ ہوا کہ وہ واقعہ بہت اہم تھا اور اس نے زندگی میں بڑی تبدیلیوں کا پیش خیمہ ثابت ہوا. ان واقعات کو جمع کر کے اور ان کو لوگوں تک پہنچایا جائے
تاکہ ان سے ان کو بھی فائدہ ہو اور ہم بھی اپنا ایک بیانیہ جو ہے وہ لوگوں کے سامنے لا سکیں. تو ابھی جو میری کتاب تھی کراچی جو ایک شہر تھا وہ بھی اسی طرح کی کتاب تھی. اب جو میں کتاب میری قسطوار آج کل شائع ہو رہی ہے ڈان نیوز پہ, اس کتاب کا نام ہے بچپن سے 55 تک. اب اس سال میری عمر 55 سال ہوئی ہے, تو 55 سال عمر ہونے کی وجہ سے میں نے اس کو لنک کیا. بچپن سے 55 تک اس کا نام رکھا ہے. تو وہ صرف واقعات کا مجموعہ ہے, واقعات 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 واقعات. ایک تو میں اس پہ کام کر رہا ہوں, اور دوسرا جو میرا وہ ہے علامہ اقبال کی جو شاعری ہے, علامہ اقبال کی شاعری کو ویژول میں پیش کرنا, ویڈیوز کی صورت میں علامہ اقبال کے کلام کو اس طرح پیش کیا جائے کہ بغیر کوئی تشریحی کتاب اٹھائے لوگ اس کو جو ہے وہ اقبال کی شاعری کو اس ویڈیو کو دیکھ کے سمجھ جائیں. انہی میری کوشش ہے. اب تک میں نے 7-8 نظمیں علامہ اقبال کی بنائی ہیں, مسجد قرطبہ بنائی ہے, ساقی نامہ بنائی ہے, شکوہ بنائی ہے, خضر راہ بنائی ہے. تو یہ 2 کام آج کل میں کر رہا ہوں, مجھے ان کا شوق ہے, دیکھیں ان میں کتنا آگے تک جاتا ہوں. عبید اللہ صاحب, یقین جانے کہ آپ کی باتیں اور آپ کے کہا کسی نے اس پوری باڈی لینگویج سے یقین جانیے کہ یوں لگتا ہے کہ جیسے 25 سال کا نوجوان ہمارے سامنے ہے اور پورے جوش و خروش سے بات کر رہا ہے. اور یقین جانیے یہ جو بچپن سے 55 تک کا سفر ہے یہ تو ہمیں حیرت میں ڈال رہا ہے کہ لگتا ہی نہیں آپ میں سے کوئی آثار ہی نہیں جھلک رہے ہیں کہ آپ 55 کے ہو بھی گئے ہیں. آپ کو اللہ تعالی ہمیں بھی, آپ کو اور پوری دنیا کے لوگوں کو اللہ تندرستی اور ایمان کے ساتھ دور اور دیر تک جو ہے اس دنیا کے رنگ و بو میں جو ہے اپنی اطاعت اور فرما برداری کے ساتھ زندگی کا سفر طے کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بہت ہی اچھی گفتگو آپ کے ساتھ, مزہ آ رہا ہے مجھے اور ہمارے ناظرین کو بھی بہت مزہ ہی رہا ہے. میں چاہوں گا کہ ایک بات اور اسی حوالے سے, جب آپ لکھنے بیٹھتے ہیں تو لکھنے سے پہلے کیا کیفیت رہتی ہے, لکھنے کے دوران آپ کی کیا کچھ کیفیت رہتی ہے ذہنی نفسیاتی طور پر, اور جب آپ کوئی اپنی چیز لکھ لیتے ہیں اس کے بعد کیا محسوس کرتے ہیں؟ یہ 3 ایک طرح کے مراحل ہیں جن سے ہر ادیب گزرتا ہے. لکھنا بذات خود میں سمجھتا ہوں کوئی بچے کا کھیل نہیں ہوتا ہے, جو واقعی لوگ بہت آسان سمجھتے ہیں. کوئی لکھنا, کاغذ پہ کوئی تحریر لکھنا, اپنے جذبات, مشاہدات, تصورات, افکار و نظریات کو کسی تحریر کی شکل میں ان کو جو ہے ڈھالنا لوگوں نے بہت آسان سمجھ رکھا ہے. لیکن میرا یہ ماننا ہے, آپ کی باتوں سے بھی یہی بات سامنے آ رہی ہے کہ لکھنا چاہے وہ تخلیقی عمل ہو یا غیر تخلیقی عمل ہو, اپنے آپ میں ایک بہت بڑا مشکل کام ہے. یہ آسان کسی صورت میں نہیں ہے. پہلے لکھنے والے کو بہت کچھ پڑھنا پڑتا ہے, اس کو کئی چیزوں سے گزرنا پڑتا ہے, اس کے بعد اس کا سوچ کا, اس کا تفکر و تدبر کا عمل شروع ہوتا ہے. ذہن کے اندر وہ کیسے کیسے خاکے اور کیسے کیسے الفاظ وہ ڈھونڈتا ہے, اور جب کہیں اس کا تیسرا مرحلہ لکھنے کا آتا ہے تو میں چاہوں گا اپنی معلومات کے لیے اور اپنے ناظرین کی معلومات کے لیے اور ان نوجوانوں کے لیے کہ جو اردو ادب کی کال کو جو ہے اس کے وارث بنیں گے, اس زبان کے اور تہذیب کے وارث بنیں گے, ان کے لیے کوئی اس طرح کا ان تینوں جو مراحل ہیں ایک ادیب کے لیے, قلم کار کے لیے, اس پر بھرپور روشنی ڈالیں تاکہ مجھے بھی کچھ حاصل ہو اور ہمارے ناظرین کو. جی یہ بالکل صحیح آپ کا سوال ہے. جیسے میں نے شروع میں آپ کو بتایا کہ میں جو لکھتا ہوں تو میں یہ تصور کر لیتا ہوں کہ میرے دوست میرے ارد گرد بیٹھے ہوئے ہیں, تو میں ان سے باتیں کر رہا ہوں. یعنی میں لکھ نہیں رہا, میں بول رہا ہوں. بنیادی جو ہے نا چابی میری تحریر کی وہ یہ ہے کہ میں اپنے پر یہ طاری کرتا ہوں کہ میں لکھ نہیں رہا, میں بول رہا ہوں. ٹھیک ہے. اب وہ جو بولنے والا لکھنا ہے اس کو لکھنے کی تیاری میری اس طریقے سے ہوتی ہے کہ پہلے جو میں اپنے ارد گرد جتنی بھی چیزیں رکھی ہوتی ہیں, چاہے میری ان چیزوں کا مجھ سے تعلق ہو یا نہ ہو, میں ان چیزوں کو ترتیب سے رکھتا ہوں. یعنی حتیٰ یہ کہ اگر میری پشت پر باورچی خانہ ہے اور میری اہلیہ جو ہے وہ باورچی خانے کی تو کرتا دھرتا وہ ہیں, تو میں پہلے اس باورچی خانے کی ساری چیزیں ترتیب سے رکھ دوں گا.
اس کے بعد جس کمرے میں بیٹھ کے میں لکھ رہا ہوں اس میں چیزوں کو ترتیب سے لگاؤں گا، واہ اور اس کے بعد میں بڑی ایک مشکل سے اپنے آپ کو بیٹھ کے وہ مجھے تنہائی نہیں چاہیے ہوتی ہے، بچے میرے گھوم رہے ہوتے ہیں، ارد گرد اہلیہ گھوم رہی ہوتی ہیں، ایون مہمان بھی بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، مجھے لکھنے کے لیے تنہائی کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن وہ جب میں لکھنا جو ہے وہ جی شروع جی کرتا ہوں نا میں، تو وہ چیزوں کو ہاں ہاں ترتیب ہاں سے رکھ کے اور اس کے بعد لکھنا شروع کیا، اور کوشش کرتا ہوں کہ جلدی سے جلدی جو کچھ میرے خیالات دماغ میں ہیں ان کو فوراً جو ہے وہ ہاں کاغذ ہاں پہ یا کمپیوٹر پہ منتقل کر کے جان چھڑا کے میں کھڑا ہو جاؤں، میں جلدی 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 ساری واہ چیزیں لکھ لیں، اس کے بعد میں فارغ ہو گیا، بعد میں جب اس کو ایک نظر میں ڈالتا ہوں تو میرے دل میں یہ ہوتا ہے کہ اب مجھے اس میں سے بہت ساری کاٹ چھانٹ کرنی پڑے گی اور اس کو ٹھیک کرنا پڑے گا، اس لیے کہ میں نے ٹھیک نہیں لکھا، لیکن ہوتا یہ کہ جب اس کو میں دوبارہ پڑھنے واہ بیٹھتا ہوں تو میں واہ کہتا ہوں کہ اس سے اچھا نہیں لکھا جا سکتا تھا، بس ہاں یہی ٹھیک ہے، اور وہ ٹھیک ہوتا ہے۔ تو واہ ایک تو واہ یہ واہ ہے طریقہ کار لکھنے کیا کا۔ بات ہے، ہاں ہاں یہ تو آپ نے یقین جانیے کہ آپ نے تو پورا منظر پیش کر دیا باتوں باتوں میں، اور وہ تمام ہدایات دے دی اور وہ تمام مفید مشورے دے دیے، اور یقیناً اگر ہم سارے آپ کی ان باتوں پر عمل کرنے لگ جائیں تو کافی کچھ صحیح جائے گا اور اچھا ہوگا۔ حمید اللہ خان صاحب ہمارے بڑے گہرے دوست ہیں اور اس پیج کو بلا ناگہ دیکھتے ہیں، یہ آپ کو سلام عرض کر رہے ہیں، آپ کو خوش آمدید کہہ رہے ہیں۔ ہمارا عبید اللہ صاحب، یہ ہمارا وقت اب دھیرے دھیرے ہم سے رخصت ہو رہا ہے، اور وقت یوں بھی ہے کہ وقت کسی کا انتظار نہیں کرتا ہے، اور وقت کی قسم کھائی ہے اللہ تعالیٰ نے کہ مجھے قسم ہے زمانے کی، بے شک انسان گھاٹے اور خسارے میں ہے، مگر وہ لوگ کہ جو ایمان لائے اور جنہوں نے صالح کیے اس دنیا کے اندر، وہ لوگ کامیاب ہیں۔ یہ آج کا پروگرام اختتام کو پہنچنے سے پہلے میں آپ سے آخر پر یہ سوال تو نہیں کہیں گے ہم اس کو، ایک مشورہ کہ اردو والوں کو آپ کیا مشورہ دینا چاہیں گے کہ اردو کس طرح سے پوری دنیا کے اندر عام ہو جائے؟ اردو نہ صرف ایک زبان ہے بلکہ ایک تہذیب کا نام بھی ہے، تو اس کے بارے میں آپ کیا مشورہ دیتے ہیں کہ اردو والوں کو اردو کی خدمت کے لیے اور اردو کے فروغ کے لیے اور اردو کی آبیاری کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ زبانوں کا جو وہ ہے نا اہمیت، کہ کوئی خاص زبان کی اہمیت، وہ کم ہوتا جا رہا ہے۔ دیکھیں، جو لنگول جو زبان کا جو ترجمہ ہے یا دوسرے کی زبان کو سمجھنا، یہ تو بہت اب آسان ہو گیا ہے۔ آپ سے جو شخص کسی بھی زبان میں بات کر رہا ہو، دنیا کی جو زبانیں جو کمپیوٹر پہ موجود ہیں، کسی بھی زبان میں کوئی شخص آپ سے بات کر رہا ہو تو وہ آپ چند کلکس کر کے آپ وہ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ کیا بول رہا ہے، ترجمہ آپ کو اس کو مل جائے گا۔ تو زبان، یہ کہنا کہ جی کوئی خاص زبان کی بہت زیادہ اہمیت ہے، میں نہیں سمجھتا کہ کسی خاص زبان کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ اس زبان کی اہمیت اس خاص زبان میں جو باقی لوگ بھی اس زبان کو بولتے ہیں ان کے لیے اہمیت ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اردو بولنے والے جتنے بھی دنیا میں ہیں ان کے لیے اردو بہت اہم ہے۔ جو لوگ اردو بولنے والے نہیں ہیں جی، ان کے لیے ان کی زبان جو ہے وہ ان کی اہم ہے۔ تو ہم اپنی زبان کو جو اہمیت دیتے ہیں تو وہ ہم اس ذہن میں اپنی صاف رکھ کے ہم اہمیت دیں اس کو کہ بھئی یہ ہم جتنے بھی بولنے والے اردو بولنے والے، یا جو اردو گھرانوں جن کے مادری زبان اردو ہے، یا جو ایسے ملک میں رہتے ہیں جہاں اردو بولی جاتی ہے، ان کے لیے وہ تحریر بہت اہم ہے، اتنی ہی اس کی وہ اہمیت ہے۔ اب جو ترکی بولنے والا ہے یا فرینچ بولنے والا ہے یا انگلش بولنے والا ہے، اس کے لیے اردو کی اہمیت نہیں ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اردو کی کوئی بے عزتی یا بے حرمتی کر رہا ہے۔ ہم اپنی زبان کے بارے میں بات کرتے بہت ہوئے اچھا، یہ تصور ذہن میں نہ رکھیں کہ پوری دنیا میں ہر کوئی بس اردو ہی بولنا شروع کر دے، ایسا تو ہو نہیں سکتا۔ آپ اپنے جو کمیونٹی ہے اس کو ذہن میں رکھ کے آپ کریں کہ ہماری کمیونٹی یہ ہے، اس کا علمی ذخیرہ یہ ہے، اور ہمیں اتنا کام کرنا چاہیے۔ تو اس لحاظ سے بھی دیکھا جائے تو اردو کوئی معمولی زبان نہیں ہے، اردو کے اندر بہت بڑا علم کا ذخیرہ ہے، بہت ساری۔ مجھے ایک دوست نے مجھ سے سوال کیا ایک دفعہ، بڑا عجیب، اس نے کہا کہ یار آپ انگریزی ادب کا اور دوسرے ادب کا مطالعہ نہیں کرتے، یہ آپ کی بڑی خرابی ہے، اور آپ جو ہے نا آپ کو پتہ ہی نہیں کہ دنیا کے ادب میں کیا لکھا جا رہا ہے۔ تو میں نے کہا یار میں انتظار کر رہا ہوں
کہ اردو ادب میں جو علم کا خزانہ ہے جس دن وہ ختم ہو جائے گا میں پڑھ لوں گا، اس کے بعد میں دوسری زبان کا خزانہ جو ہے وہ کھولوں گا. تو اس نے کہا کہ اردو ادب کا تو خزانہ بہت زیادہ ہے، وہ تم کب ختم کر سکو گے؟ میں نے کہا بس پھر اردو پڑھنے دو مجھے. تو بہت اچھا جواب لیکن دیا میں آپ نے. میں اردو بولنے والے صحیح خاندان جواب میں دیا پیدا آپ نہیں نے. ہوا. میں سندھی ہوں، میری مادری زبان سندھی ہے. میری والدہ اور والد وہ دونوں سندھی بولنے والے تھے. ہم جب ہم نے پڑھنا شروع کیا تو ہم نے اردو میں پڑھنا شروع کیا. تو ہم اردو کے عاشق ہو گئے، ابھی تک عاشق ہیں اس کے. تو میرے ارد گرد بہت سارے لوگ میں نے وہ دیکھے جو اردو سمجھنے والے تھے. تو میں اردو کے جو کہ خود بھی عاشق ہو گیا اور اپنے ارد گرد بہت سارے عاشقوں کو دیکھ بھی رہا تھا. تو اس کو میں نے اپنا اوڑھنا بچھونا. یقین مانے میں سندھی بولنے والا ضرور ہوں، لیکن خوابوں کے اندر میں اردو بولتا. خواب جو ہے نا میرے اردو زبان میں ہوتے. ٹھیک ہے نا؟ کیا تو اس بات لحاظ بتائی سے آپ نے. جتنی بھی جو ہے وہ آپ کی اردو زبان ہے تو وہ اس کو اہمیت دیں، لیکن دل میں یہ ایک مصنوعی بلندی پیدا کرنے کی کوشش نہ کریں کہ بس دنیا میں ساری زبانیں ختم ہو جائیں، بس صرف اردو بولنے لوگ. ایسا نہیں ہو سکتا. اتنی ہی اہمیت ہے. یہ ناممکن ہے، یہ ناممکن ہے. اتنا ضرور ہے کہ دنیا کے ہر کونے میں کم از کم اردو بولنے والے ضرور رہیں، تاکہ ہماری یہ رابطے کی زبان برابر رہے کہ ہم جب کسی بھی دنیا کے ملک میں جائیں تو ہمیں وہاں اپنی ذہنی تشفی کے لیے اور اطمینان قلب کے لیے اور وہ یعنی روحانی مسرت کے لیے ہمیں اردو بولنے جب ملے تو ہم اس سے اردو میں بات چیت کریں اور اس کے جذبات و احساسات کو سمجھنے میں ہمیں آسانی ہو. یہ بڑی معلوماتی گفتگو ہوئی آج آپ سے، اور یقین جانیے کہ ہماری خوش نصیبی یہ بھی آج رہی آپ کے ساتھ اس ملاقات میں کہ نیٹ ورک نے عبید اللہ صاحب برابر ہمارا ساتھ دیا. آپ پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہیں اور میں جموں کشمیر میں بیٹھا ہوا ہوں، اور آپ سے ہم بڑی ایک معلوماتی گفتگو آج رہی ہمارے ناظرین کے لیے، ہم سب کے لیے، میرے لیے خاص طور سے بہت بڑا ایک معلوماتی ذخیرہ آپ کی طرف سے میری طرف آیا. میں اب جو ہے اس پروگرام کو حتمی شکل دینا چاہتا ہوں، اور ظاہر ہے کہ یہ ہمارا 1 گھنٹے کا تو پروگرام ہوتا ہے، لیکن ہمارے مہمان جو بھی ہیں ہمارے لیے بڑے قابل قدر ہوتے ہیں. ہم ان سے زیادہ سے زیادہ استفادہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، ان کی باتیں سننا چاہتے ہیں، ان کی زندگی کے مشاہدے اور تجربے سننے کے لیے ہمارے ناظرین بڑی بےتابی سے انتظار کرتے ہیں. اور میں ذاتی طور جو ہے بڑا مشتاق ہوں، یوں بھی جو ہے میں مشتاق ہوں ویسے بھی. اور میں یہ چاہوں گا کہ آپ کا جو ہم نے وقت لیا ہے اس کے لیے تہ دل سے آپ کا مشکور و ممنون ہوں. اور آپ نے اپنی کئی گوناگوں مصروفیات سے ان کو ایک طرف رکھ کر ہمارے اس پیج پر آئے تحریک بقائے اردو کے فیس بک لائیو پروگرام پر. صاحب میں جتنا آپ کا شکریہ ادا کم ہوگا، اور میں اپنی جانب سے اور اپنی تحریک بقائے اردو کے تمام اراکین کی جانب سے آپ کا جو ہے شکریہ ادا کرتا ہوں. اور آپ نے تمام سارے مسائل اپنے معاملات چھوڑے اور آج آپ ہمارے پیج کے مہمان بنے. بڑی عمدہ باتیں آپ نے بتائی، بڑی تجربے کی، بڑی مشاہدے کی اور بڑی بصیرت افروز باتیں آپ نے ہمارے ناظرین تک پہنچائی، ہم تک پہنچائی. تو میں ذاتی طور پر آپ کا شکر گزار ہوں، مشکور و ممنون. میں ناظرین یہ تھے آج ہمارے مہمان جن کا جو ہے تعلق پاکستان سے تھا، محترم عبید اللہ قہر صاحب. بہت خوبصورت باغ و بہار شخصیت سے آج ہم نے آپ کی ملاقات کروائی. اور اب میں میزبان مشتاق احمد وانی اور ہمارے مہمان آج کے عبید اللہ صاحب قہر صاحب کو اجازت دیجیے. لیکن اس سے پہلے کہ میں آپ کی اور اپنے مہمان کی سماعتوں کی نظر یہ نامعلوم شاعر کا شعر کرنا چاہتا ہوں کہ گفتگو اچھی لگی ذوق نظر اچھا لگا، گفتگو اچھی لگی ذوق نظر اچھا لگا، مدتوں کے بعد کوئی ہم سفر اچھا لگا. تو بہت بہت شکریہ. آج کی یہ ملاقات بس اتنی. اللہ نے چاہا تو ناظرین کل ہم پھر کسی نئے مہمان کے ساتھ اسی طرح آپ کے روبرو ہوں گے. تب تک کے لیے میزبان مشتاق احمد کو اجازت دیجیے. خدا حافظ. اللہ سب کو سلامت رکھے، خوش رکھے
اور دنیا میں امن و چین قائم ہو. خدا حافظ. بہت اچھا.